बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशान बसीरत के यूट्यूब चैनल पर मैं सीमी ज़वार आपको खुशामदीद कहती हूँ। हम आजकल जिस किताब को मिलकर पढ़ रहे हैं, बल्कि यूँ कहूँ कि जिस इंटरेस्टिंग किताब को मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है 100 मौजू 500 दास्तान। हमने 100 मौजू पढ़ने हैं और हम पहुँचे हैं बाब नंबर 9 यानी 9वें मौजू के ऊपर। और यहाँ पर हम इस नशिस्त में 2 बाब पढ़ पाएंगे क्योंकि वो इजीली हम 30 मिनट्स में या 30 से 40 मिनट्स में कर लेते हैं। हम पढ़ेंगे बाब 9 है जिसका उन्वान है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, और इसके हम तशरीह भी जानेंगे। इसके हवाले से हम 5 दास्तानें भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम बाब नंबर 10 यानी कि इंसाफ उसका उन्वान है वो पढ़ेंगे। आइए रीडिंग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बाब नंबर 9 को पढ़ेंगे यानी कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। और यहाँ पर सबसे पहले जैसा कि आपको मालूम है कि कुरान पाक की एक आयत होती है, यहाँ पर सूरह आले इमरान की आयत नंबर 110 है। खुद अल्लाह ताला फरमाता है कि दुनिया में तुम बेहतरीन ग्रोह हो जिसे इंसान की हिदायत और इस्लाह के लिए मैदान में लाया गया। तुम नेकी का हुक्म देते हो और बदी से रोकते हो। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। फिर साथ ही लिखा है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का इरशाद है इन्वर्टेड कॉमा के जो शख्स अपने दिल, हाथ और ज़बान से बुराई समझना छोड़ दे तो वो जिंदों में मुर्दा है। हवाला है जामे सादात 238/2। आइए इसकी मुख्तसर तशरीह पढ़ते हैं। लिखा है अमर बिल मारूफ इस्लाम का अहम फ़रीज़ा है और जो शख्स ये फ़रीज़ा सर अंजाम देना चाहे तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो ख़ुद भी हलाल व हराम को अच्छी तरह से जानता हो और जो कुछ कहे अमली तौर पर उसकी मुखालफत न करे और उसके कौल व फ़ेल में तज़ाद नहीं होना चाहिए। ऐसे शख्स को नफ्सियात शनास भी होना चाहिए और लोगों के फ़हम व इदराक और उनकी कबूलियत और अदम कबूलियत के पैमानों से बखूबी वाकिफ़ होना चाहिए। और अमर बिल मारूफ करने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो नफ्स की चालाकियों और इबलीसी हीलों से आगाह हो और उसकी तबलीग का मकसद सिर्फ रज़ाए इलाही होना चाहिए। अगर लोग उसकी मुखालफत करें तो सब्र करें और अगर उसकी मुवाफ़क़त करें तो खुदा का शुक्र बजा लाए। और अब आइए अब हम इस टॉपिक के ऊपर 5 दास्तानें यानी 5 वाक़यात पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले है नंबर 1 जिसकी हेडिंग है बशर हाफ़ी। हे अलिफ फे छोटी है बशर हाफ़ी। एक मरतबा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम बगदाद शहर से गुज़र रहे थे कि उनका गुज़र बशर के घर से हुआ। बशर के घर से गाने बजाने की आवाज़ें आ रही थीं। मालूम होता था कि घर में मौसीकी ज़ोर शोर से जारी है। इसी असना में बशर की एक कनीज़ कूड़ा करकट डालने के लिए घर से बाहर आई। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने उस कनीज़ से दरियाफ़्त किया कि ये किसका घर है। कनीज़ ने कहा घर के मालिक का नाम बशर है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा ये बताओ कि ये आज़ाद है या ग़ुलाम है। कनीज़ ने कहा कि ये आज़ाद है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वाकई तूने दुरुस्त कहा है, अगर वो किसी का ग़ुलाम होता तो उसे अपने आका का खौफ होता। कनीज़ वापस आई। बशर शराब की महफिल सजाए बैठा था। उसने कनीज़ से पूछा तुमने इतनी देर क्यों लगाई। कनीज़ ने जवाब दिया कि मैं बाहर गई तो एक नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग यहाँ से गुज़र रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि इस घर का मालिक बंदा है या आज़ाद। यहाँ पे ये लिखा है लेकिन ज़ाहिर है कि क़ैद है या आज़ाद, ग़ुलाम यहाँ पे लिखना होगा या आज़ाद है। तो मैंने बताया कि आज़ाद है और उन्होंने कहा कि वाकई अगर वो किसी का बंदा होता तो आदाब ज़िंदगी बजा लाता और उसे अपने आका का खौफ होता। ये अल्फाज सुनकर बशर सरतापा काँप उठा और पाबरहाना घर से निकला और उस बुजुर्गवार की तलाश शुरू की। जल्द ही उसकी मुलाकात इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से हो गई और अर्ज़ की आका वाकई मैं अब तक आज़ाद था लेकिन अब ग़ुलाम बनना चाहता हूँ। फिर उसने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के हाथ पर तौबा की और पूरी ज़िंदगी ज़ुहद व तक़वा में बसर कर दी। बशर ने बरहना पा इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम के हाथ पर तौबा की थी, इसलिए उसने पूरी ज़िंदगी कभी जूता नहीं पहना था और पूरी ज़िंदगी बरहना पा रह कर बसर कर दी। इसी वजह से उसका लक़ब हाफ़ी है अलिफ फे छोटी है मशहूर हो गया। लोग जब भी उसका नाम लेते तो उसे बशर हाफ़ी कहकर पुकारा करते थे। अरबी ज़बान में हाफ़ी पा बरहना शख्स को कहा जाता है। हवाला नोट कीजिए रौज़ातुल जन्नात सफ़ा नंबर 232। अब हम दूसरे
نمبر پہ ہیڈنگ پڑھ رہے ہیں، یہ ہے نہیں انل منکر کرنے والا مجاہد۔ لکھا ہے یہ اس زمانے کی بات ہے جب ایران پر فتح علی شاہ قاجار حکومت کرتا تھا۔ میں آپ کو ہجے کر کے بتاتی ہوں۔ فتح تو آسان ہے، فتح علی شاہ، ٹھیک ہے۔ قاجار کا ہے قاف الف چ الف رے، قاجار حکومت کرتا تھا۔ اس نے ایران کے شہر یزد، یہ زے دال، یہ انورٹڈ کاما میں، یزد کے ایک شخص کو حاکم مقرر کیا۔ اس کا مقرر کردہ حاکم انتہائی ظالم شخص تھا۔ اس نے یزد کی حکومت سنبھالتے ہی لوگوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت یزد میں ملا حسن یزدی رہائش پذیر تھے اور تمام لوگ ان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ یزد کے عوام نے ملا حسن یزدی سے حاکم کے مظالم کا شکوہ کیا۔ انہوں نے حاکم شہر سے ملاقات کی اور اس کو ظلم و ستم بند کرنے کی تلقین کی، لیکن حاکم نے اپنا رویہ قائم رکھا۔ ملا حسن یزدی نے حاکم کے مظالم لکھ کر فتح علی شاہ قاجار کے پاس بھیجے، لیکن شاہ نے بھی اصلاح حال کے لیے کوئی قدم نہ اٹھایا۔ الغرض جب حاکم یزد کی منمانیاں حد سے بڑھ گئیں تو اہل شہر کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا۔ ملا حسن یزدی نے اہل شہر کی قیادت کی اور حکم دیا کہ اس نااہل حاکم کو شہر بدر کر دیا جائے۔ ملا حسن کے پاس عوامی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ حاکم کو وہاں سے بوریا بستر سمیٹنا پڑا اور وہ شاہ ایران کے پاس گیا اور کہا کہ اہل یزد نے بغاوت کر دی ہے اور مجھے وہاں سے نکال دیا ہے۔ شاہ کو سخت غصہ آیا اور اس نے ملا حسن یزدی کی گرفتاری کا حکم نامہ جاری کیا۔ الغرض ملا حسن گرفتار ہوئے اور انہیں تہران میں شاہ کے پاس پیش کیا گیا۔ شاہ نے کہا کہ یزد کا حادثہ کیا تھا؟ سوالیہ نشان ہے۔ لکھا ہے ملا حسن نے جواب دیا کہ تیرا حاکم ظالم تھا، اس لیے ہم نے اسے یزد سے نکال کر اہل شہر کو اس کے شر سے بچایا۔ بادشاہ کو سخت غصہ آیا اور اس نے حکم دیا کہ ملا حسن کے پاؤں باندھ کر انہیں ٹکٹکی کے ساتھ باندھ دیا جائے اور انہیں تازیانے مارے جائیں۔ ابھی تازیانے نہیں لگے تھے کہ شاہ کی نیت بدل گئی اور اس نے چاہا کہ ملا حسن کو تازیانے نہ لگیں۔ اس نے اپنے وزیر امین الدولہ سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ہمارے حاکم کو ملا حسن نے نہیں نکالا تھا اور دوسرے لوگوں نے نکالا تھا۔ پھر لکھا ہے کہ ملا حسن کے پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، تمہارے عامل کو میں نے ہی وہاں سے نکالا تھا۔ آخر کار امین الدولہ کی سفارش سے ملا حسن کے پاؤں کھول دیے گئے۔ رات ہوئی، فتح علی شاہ قاجار نے خواب میں دیکھا کہ رسول خدا کے پائے اتھر کی 2 انگلیاں بندھی ہوئی ہیں۔ شاہ ایران نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کس نے یہ گستاخی کی ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ تم نے ہی تو میری انگلیاں باندھی ہیں۔ شاہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں تو آپ کا ادنا سا امتی ہوں، میں تو اس گستاخی کا تصور تک نہیں کر سکتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے ملا حسن یزدی کے پاؤں نہیں بندھوائے، میری انگلیاں بندھوائی ہیں۔ بادشاہ وحشت زدہ ہو کر اٹھا اور حکم دیا کہ ملا حسن کو آبرو مندانہ طریقے سے رہا کیا جائے اور انہیں شاہی لباس پہنایا جائے۔ ملا نے شاہی لباس لینے سے انکار کر دیا اور وہاں سے واپس یزد آ گئے اور پھر چند دنوں بعد انہوں نے اپنا وطن چھوڑ دیا اور کربلائے معلیٰ میں جا کر رہائش پذیر ہو گئے اور زندگی کے آخری ایام وہیں بسر کیے اور ان کی موت بھی کربلا میں واقع ہوئی۔ حوالہ نوٹ کیجیے، حکایاتی مشنید میم شین نون یہ دال، جلد نمبر 146/3، اور اگلا نام ہے قصص العلماء، صفحہ نمبر 101۔ اب پڑھتے ہیں تیسرے نمبر پہ، ہیڈنگ ہے خدا کیا چاہتا ہے، یہ یہاں پر ہیڈنگ ہے اور 7 سوالیہ نشان ہے۔ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک شہر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے 2 فرشتوں کو بھیجا۔ جب فرشتے اس شہر میں اترے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص آدھی رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے اور رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ ان میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ اس شہر کو تباہ کرنے سے قبل اللہ تعالیٰ سے پوچھ لینا چاہیے کیا اسے بھی دوسروں کے ساتھ تباہ کر دیا جائے یا اسے نجات دی جائے۔ پھر لکھا ہے آگے کہ دوسرے فرشتے نے کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے ہمارا کام ہے کہ صرف اس کی تعمیل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو وحی کی جس نے سوال کرنے سے منع کیا تھا کہ اس شخص کو بھی اور لوگوں کے ساتھ ہلاک کر دو۔ میں دوسرے بدکاروں کی طرح اس سے بھی ناراض ہوں کیونکہ یہ عابد اپنی آنکھوں سے میری نافرمانی کو دیکھتا رہا لیکن آج تک اس کے چہرے پر ناراضگی کے آثار طاری نہیں ہوئے۔ جس فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے اس کے متعلق
دریافت کرنا چاہا تھا اس پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور اللہ نے اسے ایک جزیرے میں ڈال دیا اور وہ ابھی تک زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے زیر عتاب ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے جامع السعادت 2/231۔ اور اب پڑھتے ہیں چوتھے نمبر پہ، ہیڈنگ ہے یونس بن عبد الرحمن کا فریضہ۔ لکھا ہے جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر ستم سے شہید کیا گیا تو اس وقت امام علیہ السلام کے چند وکلاء کے پاس خمس کی ایک بڑی رقم موجود تھی، چنانچہ زیاد قندی قاف نون دال چھوٹی ہے کے پاس 70,000 اشرفی تھی اور علی بن ابی حمزہ کے پاس 30,000 اشرفیاں تھیں۔ امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کی نیت میں فطور آ گیا اور امام علی رضا علیہ السلام کو امام زمانہ تسلیم کرنے کے بجائے انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا ہی سرے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے دن رات لوگوں میں اس نظریے کا پرچار کیا۔ کچھ لوگوں نے ان کی باتوں کو تسلیم کیا اور یوں مذہب و قضیہ کی داغ بیل ڈال دی۔ ہجے کر بتا دیتی ہوں، مذہب تو میم زال ہے بے اور واو مذہب و قضیہ کی ہے قاف زواد یہ ہے کہ داغ بیل ڈالی گئی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اجلا تلامذہ میں سے الف جیم لام ہے اجلا یا اجلا اور تلامذہ تے لام الف میم زال ہے میں سے یونس بن عبد الرحمن لوگوں کو امام علی رضا علیہ السلام کی امامت کی دعوت دیتے تھے، جن کے متعلق امام علی رضا علیہ السلام کہتے تھے کہ یہ اپنے زمانے کا سلمان فارسی ہے۔ ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے زیاد قندی اور علی ابن ابی حمزہ ان کے مخالف ہو گئے اور اپنے ساتھ ملانے کے لیے انہیں 10,000 اشرفی کا لالچ دیا۔ یونس بن عبد الرحمن صاحب بصیرت تھے، انہوں نے ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب لوگوں میں بدعتیں ظاہر ہو جائیں تو عالم کا فرض ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے، لوگوں کو برائی سے روکے۔ اگر عالم نے ایسا نہ کیا اس سے نور ایمان سلب کر لیا جائے گا۔ میں کسی بھی حالت میں اس دینی جہاد اور امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو ترک نہیں کروں گا۔ حوالہ یہاں پر نوٹ کیجئے، یہ ہے منتہی الامال 2/253۔ آگے چلتے ہیں، ہم 5ویں نمبر پہ پڑھنے کے لیے جو 5ویں داستان ہے اس موضوع پہ اس کو پڑھنے کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ ہیڈنگ ہے تبلیغ کے لیے معروف اور منکر کا علم ہونا چاہیے، یہ ہیڈنگ ہے۔ تفصیل کچھ یوں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رات کے وقت مدینہ کے گلی کوچوں میں بھیس بدل کر چکر لگایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ایک مکان سے گزرے تو انہوں نے اندر سے مشکوک آوازیں سنی۔ وہ فوراً دیوار پھلانگ کر مکان کے صحن میں پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے ایک شخص کو نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھا ہوا دیکھا، جس کے سامنے شراب کا ایک جام بھی رکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے اسے سرزنش کی، کیا تو یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تیرے راز فاش نہیں کرے گا، اور یہ کہ تجھے چھپ کر خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے ذرا بھی حیا نہیں آئی؟ اس شخص نے بڑے حوصلے سے کہا، عمر صبر کرو، جلد بازی سے کام نہ لو، اگر میں نے ایک غلطی کی ہے تو تم 3 غلطیاں کر چکے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے کہ ولا تجسس مت کرو۔ یہ جو ہے یہ ساتھ ساتھ حوالہ بھی بتا دوں، سورہ حجرات کی آیت نمبر 49 کا حوالہ ہے یہ ولا تجسس مت کرو، مگر تم نے ہماری تجسسی کر کے قرآن کی اس آیت پر عمل نہیں کیا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 میں وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا کے دروازوں سے گھروں میں داخل ہوں، مگر تم دیوار پھلانگ کر اندر آئے ہو، یہ تمہاری دوسری غلطی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے جو کہ یہاں پہ آیت نمبر سورہ نور کی آیت نمبر 41 ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ اور جب تم گھروں میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، اور مگر تم نے ہمیں سلام بھی نہیں کیا۔ اس طرح تم بیک وقت 3 غلطیاں کر چکے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ میں اس شرط پر تیری غلطی معاف کر سکتا ہوں کہ آئندہ تو اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں آئندہ کوئی غلط حرکت نہیں کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ مطمئن ہو جاؤ، میں نے بھی معاف کر دیا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہوا۔ حوالہ ہے یہاں پر
پند پے نون دال تاریخ 5/29 اور الغدیر 6/121۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اب ہم باب نمبر 10 پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں، اور جس کا عنوان ہے، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، جس کا عنوان ہے انصاف۔ آئیے سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ اس میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 کا ذکر ہے۔ ترجمہ کہ ہم ویسے عربی پڑھ لیتے ہیں، کونو قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ اے ایمان والوں اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ اور اس کے ساتھ ہی لکھا ہے، مولا علی امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو اپنی ذات سے لوگوں کو انصاف دے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ اور اس کا یہ جو مولا علی کا کلام ہے، اس کا حوالہ نوٹ کیجئے، کتاب ہے جامع السعادات 368/1۔ اب مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے، کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتا جب تک وہ انصاف نہ کرے، اپنے بارے میں بھی انصاف کرے اور دوسروں کے متعلق بھی انصاف کو مد نظر رکھے۔ جو شخص انصاف سے کام لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرے گا۔ انسان فطری طور پر اپنے آپ سے محبت کرتا ہے اور کچھ خواہشات رکھتا ہے، اور جو چیز اس کے متعلق ہو اسے وہ پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اسے کوئی تکلیف نہ دے۔ اب اگر کسی کو اس کے مال کی ضرورت ہو اور اس کی مدد اپنے مال سے کر دے تو وہ شخص قابل تعریف بن جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اسے کوئی تکلیف نہ دے تو اس کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کو اذیت نہ دے۔ اسی طرح دوسروں کے حقوق کے متعلق انسان کو ہمیشہ انصاف سے کام لینا چاہیے، اگرچہ انصاف کی وجہ سے اسے خود بھی کوئی پریشانی اٹھانی پڑے تو اسے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ، سب سے پہلے یہاں پہ لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عرب، یہ پہلے نمبر پہ ہے۔ اس کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ کسی جنگ کے لیے اونٹ پر سوار ہو کر اپنے گھر سے باہر نکلے۔ اتنے میں ایک صحرائی عرب آیا، اس نے آپ کی رکاب کو پکڑا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے کوئی ایسا عمل سکھائیں جو میرے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، لوگوں کے لیے وہی سلوک کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور جو سلوک تمہیں اپنی ذات کے لیے ناپسند ہے تو وہ سلوک لوگوں سے بھی نہ کرو۔ پھر لکھا ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری رکاب چھوڑ دو، کیونکہ میں نے جہاد پر اور جانا ہے۔ اور اس کا حوالہ نوٹ کیجئے، اصول کافی جلد نمبر 2 باب الانصاف حدیث نمبر 2۔ اب ہم نے یہ جان لیا، آگے چلتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو ذکر ہے جس قصے کا، داستان کا، اس کی ہیڈنگ ہے حضرت علی علیہ السلام کا انصاف۔ لکھا ہے، شبئی شین بے عین چھوٹی ہے یا شین عین بے چھوٹی ہے، کہتے ہیں کہ میں ابھی بچہ تھا اور دوسرے بچوں کی طرح میں بھی کوفے کے بڑے میدان میں گیا۔ وہاں پر میں نے امیر المومنین علی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ کے پاس 2 بڑے بڑے برتن ہیں، سونا اور چاندی سے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تازیانہ بھی تھا جس سے آپ لوگوں کو پیچھے ہٹا رہے تھے تاکہ لوگوں کے ازدحام کی وجہ سے تقسیم میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو جائے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اس دولت کو تقسیم کیا، ساری دولت تقسیم ہو گئی، حتیٰ کہ امام کا اپنا حصہ بھی باقی نہ رہا۔ امام خالی ہاتھ گھر واپس آئے۔ میں اپنے گھر آیا اور میں نے اپنے والد سے یہ واقعہ بیان کیا اور کہا کہ آج میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا، مجھے معلوم نہیں کہ اس شخص کا عمل صحیح تھا یا غلط۔ میرے باپ نے کہا کہ وہ کون تھا؟ میں نے بتایا کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام تھے۔ پھر میں نے آپ علیہ السلام کی تقسیم کا بتایا۔ میرے باپ نے جب حضرت علی علیہ السلام کی منصفانہ تقسیم کے بارے میں سنا تو گریہ کرتے ہوئے مجھے فرمایا، بیٹا تو نے آج دنیا کے بہترین انسان کی زیارت کی ہے۔ آئیے سامعین، اس کا حوالہ نوٹ کیجئے، الغارات 1/55 اور داستانہائی از زندگی علی صفحہ نمبر 7۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اب اگلا جو کہ تیسرے نمبر پہ داستان ہے، اس کا عنوان ہیڈنگ ہے کہ عدی بن حاتم کا انصاف۔ اس حوالے سے تفصیل ہے کہ عدی بن حاتم تائی حضرت علی علیہ السلام کے مخلص صحابی تھے جو 10 ہجری میں مشرف با اسلام ہوئے۔ وہ ہمیشہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے۔ جنگ جمل، صفین اور جنگ نہروان میں حضرت علیہ السلام کے ہم رکاب رہے۔ جنگ جمل میں ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ کسی کام کے سلسلے میں حضرت عدی بن حاتم تائی معاویہ کے پاس گئے۔ معاویہ نے اسے مولائے کائنات کی نصرت کے لیے سرزنش کرنے کی نیت سے پوچھا کہ طرفات کا کیا بنا؟ توئے رے فے الف تے،
اس لفظ سے معاویہ کا اشارہ عدی عین دال چھوٹی ہے، عدی کے تینوں بیٹوں یعنی کہ ظریف، طارف تو الف ریف طارف اور طرفہ توئر فہ طرفہ کی طرف تھا۔ یہ تینوں نوجوان طرفات کے نام سے مشہور تھے جو صفین میں شہید ہوئے تھے۔ حضرت عدی نے کہا کہ وہ تینوں اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ معاویہ نے کہا علی علیہ السلام نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے بچا لیے لیکن تمہارے بیٹے میدان میں لا کر قتل کرا دیے۔ آج علی علیہ السلام کے بیٹے زندہ ہیں مگر تمہارے بیٹے زندہ نہیں ہیں۔ یہ سن کر حضرت عدی نے کہا کہ نہیں، یہ خیال درست نہیں ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے علی علیہ السلام کے ساتھ انصاف نہیں کیا، کیونکہ علی علیہ السلام شہید ہو کر خدا کے حضور پہنچ گئے ہیں جبکہ میں ابھی تک زندہ ہوں۔ لکھا ہے معاویہ متوجہ رہو، اگر تو ہماری گردن کٹ جائے اور سکرات موت ہم پر سایہ فگن ہو جائے تو ہمیں یہ قبول ہے، لیکن علی علیہ السلام کی تنخیص تے نون قاف یہ سواد تنقیس میں ایک لفظ بھی سننا قبول نہیں ہے۔ سامعین حوالہ نوٹ کیجیے، الغارات الف لام غین الف ری الف تے الغارات 35/1 اور داستان نہائی از زندگی علی صفحہ نمبر 7۔ آگے چلتے ہیں، چوتھے نمبر پہ ہیڈنگ ہے متوکل اور امام علی نقی علیہ السلام۔ اس ہیڈنگ کے مطابق لکھا ہے کہ ایک مرتبہ امام علی نقی علیہ السلام متوکل کے دربار میں تشریف لے گئے اور اس کے پہلو میں ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ متوکل آپ کے امامے کو بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ امامہ قیمتی تھا۔ متوکل نے کہا کہ آپ نے یہ امامہ کتنے میں خریدا؟ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ دستار 500 درہم نقرہ نون قاف رہ نقرہ میں خریدی ہے۔ متوکل نے کہا 500 درہم کی دستار خریدنا فضول خرچی ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تو نے چند دن قبل ایک کنیز 1000 دینار زر سرخ کے بدلے میں خریدی ہے۔ متوکل نے کہا جی ہاں، یہ درست ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے 500 درہم کا کپڑا اپنے بدن کے اعلیٰ ترین حصے کے لیے خریدا اور تو نے 1000 دینار زر سرخ کی کنیز اپنے بدن کے اسفل ترین الف سین فے لام ترین حصے کے لیے خریدی۔ اب بتاؤ کہ ہم میں سے فضول خرچ کون ہے؟ متوکل بہت شرمندہ ہوا اور کہا کہ مجھے یہ حق نہیں پہنچتا تھا۔ اور اب یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، حوالہ ہے منتہی 1/270۔ اب آئیے پانچویں اور آخری داستان پڑھتے ہیں جس کی ہیڈنگ ہے انصاف ابو ذر رضی اللہ۔ لکھا ہے جنگ تبوک کے موقع پر حضرت ابو ذر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، لیکن ان کی سواری بہت ہی کمزور اور سست تھی جس کی وجہ سے حضرت ابو ذر پیچھے رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ ابو ذر لشکر سے کافی پیچھے رہ گئے ہیں۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خدا کو اس میں اچھائی دکھائی دے گی تو یقیناً وہ تمہارے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ جب ابو ذر رضی اللہ نے دیکھا کہ میرا اونٹ اب چلنے کے قابل نہیں رہا تو انہوں نے اسے راستے میں چھوڑ دیا اور پیدل چلنا شروع کر دیا۔ ایک منزل پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا ہوا تھا۔ دور سے آتا ہوا ایک شخص دکھائی دیا۔ انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ، ایک شخص دور سے سامان اٹھائے ہوئے آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کرے کہ وہ ابو ذر ہو۔ جب وہ قریب آیا تو واقعی وہ ابو ذر ہی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا ابو ذر پر رحم کرے، وہ تنہا چل رہا ہے، تنہا ہی مرے گا اور قیامت کے دن تنہا ہی مبعوث کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر کو دیکھا اور تو فرمایا کہ یہ پیاسا ہے، اسے پانی پلایا جائے۔ جب ابو ذر کو پانی پلایا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ ابو ذر کے پاس پانی کا ایک بھرا ہوا برتن موجود ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر، عجیب بات ہے، تمہارے پاس پانی سے بھرا ہوا برتن موجود ہے لیکن اس کے باوجود تم پیاسے ہو۔ عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ جی ہاں یا رسول اللہ، جیسے میں چل رہا تھا وہاں ایک جگہ پر میں نے ٹھنڈا اور میٹھا پانی پایا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ بات شرط انصاف کے خلاف ہے کہ میں تو میٹھا اور ٹھنڈا پانی پیوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ پئیں، لہٰذا میں نے وہ پانی بھر لیا، خود نہیں پیا اور چاہتا تھا کہ وہ ٹھنڈا اور میٹھا
پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پئیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ابو ذر کے انصاف کو دیکھا تو فرمایا خدا ابو ذر کو معاف کرے، یہ تنہائی میں زندگی بسر کرے گا اور تنہائی میں مرے گا اور قیامت کے دن تنہا ہی جنت میں جائے گا۔ حوالہ نوٹ کیجئے پیغمبر و یاران 1/49 اور الاصحابہ الف لام الف صاد الف بے ہے 4/65۔ تو یوں ہم نے باب 10 تک پڑھ لیا، پیج 72 پر ہم آ گئے، اور یہاں پر میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اس سے آگے ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں مزید 2 ابواب کو پڑھیں گے، جانیں گے اور ان کے بارے میں داستانیں سنیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔